अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना जा रहा है साथियों, तो इससे फ़ायदा उठाने के लिए ये रमज़ान हमसे क्या चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहते हैं, और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ख़ुद भी समझना चाहिए, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, और उसकी जिस वक़्त तक इंसान के नफ्स के ऊपर, उसके दिल के ऊपर शऊरी तौर पर उसको नहीं समझ आती, तो उस चीज़ का उसको फ़ायदा नहीं होता। और अल्लाह ताला हमें रमज़ान और मुबारक के लिए जो हमसे वो चीज़ चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ताकि तुम रोज़े रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो, ताकि तुम पाकीज़ा हो जाओ। और पाकीज़ा होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस इम्तिहान में डाला है, जिस इम्तिहान में डाला है रब्बुल इज़्ज़त ने, और वो उस चीज़ का तकाज़ा करता है कि हम अल्लाह ताला के बंदे बने और उस इम्तिहान के ऊपर मुकम्मल तौर पर पूरे आए। और इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तरफ रूह है, एक तरफ नफ्स है। नफ्स जो है वो इंसान का वो तकाज़ा बहुत सारी चीज़ों का करता है, और अल्लाह ताला तो इस पे ये चाहते हैं कि इंसान तकवा इख्तियार करे, किसी के हक तलफ़ी ना करे, झूठ ना बोले, बददयांती ना करे, और न हक किसी का हक तलफ़ी ना करे, किसी बदअहदी ना करे, और किसी की जान माल आबरू रिज़ी ना करे। और जबकि नफ्स अम्मारा इन नफ्सा लअम्मारा तुम बिस्सू, और वो चाहता है कि अगर जितना भी तुमसे मुमकिन हो सके तुम किसी की हक तलफ़ी कर सकते हो करो, तुम किसी को बददयांती कर सकते हो करो, और तुम जो भी तुमसे ये हो सकता है, या किसी की हक तलफ़ी, किसी का माल ज़ब्त करना है, ये सारी के सारे जो चक्कर है वो ख्वाहिशात वो हमारी ये चाह रही है, हमारा नफ्स चाह रहा है, हमारी ख्वाहिशात वो उसमें जुर्म पर उभार रही हैं। और इंसान को हमें चाहिए कि हम इस चीज़ का समझें, हमें अल्लाह ताला हमसे किस चीज़ का तकाज़ा कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि अगर तुमने सही इंसान बनना है, और रोज़ा हमें ये देता है कि तुम आला तरीन अखलाक पर यानी आओ, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं अखलाकी आला तरीन जो बुलंदियों पर हूँ, आला तरीन यानी मुजस्समा अताअत, मुजस्समा अखलाक बन जो, यानी कारोबार में अखलाक इंसान का होना चाहिए, और उसका जो अगर बिज़नेस कर रहा है उसमें अखलाक उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और यानी बददयांती नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आला अखलाक, आला किरदार का हमसे ये तकाज़ा कर रहे हैं, अखलाकी असूलों को ज़िंदगी गुजारने कह रहे हैं। अगर हमारी जो उधर से रग़बात हैं, ख्वाहिशात हैं, हम चाहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें अपनी हदूद का पाबंद बनाना चाहते हैं। इंसान को चाहिए कोई झूठ ना बोले, बददयांती ना करे, किसी के साथ झूठ ना बोले, और किसी के साथ मतलब बददयांती ना करे, और यानी अगर उस अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले लेकिन किसी का नुकसान ना होने दे। कारोबार अगर कर रहा है, किसी के साथ अहद वो पैमान कर रहा है, किसी के बाज़ार में है, और किसी से कोई मामला तय कर रहा है, और वो अल्लाह तरीन अखलाक अल्लाह ताला हमसे इसके ज़रिए चाहते हैं। अगर वो इंसान अपने शौहर और बीवी से मामला कर रही है, बीवी शौहर से मामला करते हैं, वालिदैन बच्चों से कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं, आप रिश्तेदारों से कर रहे हैं, आप यानी माल मवेशी और मुलाजमत कर रहे हैं, कि शादी ब्याह में है, किसी भी ज़िंदगी में आप हैं, तो आला तरीन यानी अखलाक का मुजस्सम बने। और अखलाक देखना है तो हमने ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें देखना होगा कि जिस बंदे को, जिस रसूल को, जिस रहनुमा को हमारे लिए रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है, उसका अंदाज़, उसका माफ़ करना कैसा है, उसका दरगुज़र करना कैसा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा होना किस तरह किस्म का है, अहद की पैमानी वो किस तरह करते हैं, अच्छा बाप किस तरह बनते हैं, अच्छा खामन किस तरह बनते हैं, उनका दोस्ती का म्यार किस किस्म का है, और वह हदूद की कैसे वफादारी करते हैं, और शुक्रगुज़ारी किस तरह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुज़ार होना, हदूद को
یعنی حدود کے اندر رہنا، تو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں اعلیٰ اخلاق، کمال درج کے اخلاق کی طرف ہم آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو جتنی زندگی ہے وہ آسان سے آسان، اگر ہماری زندگی سے کسی انسان کو اگر فائدہ نہیں ہے، اگر وہ ہم سے یعنی مشکل میں ہے، تو ہماری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حدود اشنائی چاہتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے عمدہ اخلاق اور بہتر اخلاق کی ہم سے اللہ رب العزت تقاضا کرتے ہیں۔ اور جبکہ روزہ نام اس چیز کا ہے کہ روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم بددیانتی کریں، جھوٹ بولیں اور ان ساری چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ اور نہ روح جو ہماری ہے وہ اس چیز کا، قرآن پاک جو ہے وہ یہ تقاضا کرتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، میرے اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ مجسمہ اطاعت انسان بنے۔ جب مجسمہ اطاعت بنے گا، اگر اس کو اس کا نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بولو، تو اس کو کہا اگر سوچے گا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، عہد کی پامالی نہیں کروں گا، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میں سچ بولوں گا، میں دیانتداری سے ملازمت کروں گا، میں بازار میں اور مال و مویشی میں، ملازمت میں، شادی بیاہ میں، رشتہ داروں میں، تمام شعبہ زندگی میں میں کیا کام کروں گا، یہ جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے آج میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے روزہ جو رکھنا ہے، جو حلال چیزیں کی ہوئی ہیں، ان حلال چیزوں کو بھی اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ان چیزوں کو بھی تم نے ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے، جس طرح اللہ میں اکیلے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے مجسمہ اطاعت بن کر آپ پانی نہیں پئیں گے، آپ کے سامنے ساری چیزیں، یہ جبلی ہدایات جو ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے اندر وہ موجود ہیں، اور خواہشات تقاضا کر رہی ہیں کہ آپ یہ کام کریں، یعنی بددیانتی کریں، اور یعنی میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے حدود اس میں ڈالی ہیں۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم احرام باندھ لیتے ہو، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، تم نے یعنی لغویات نہیں کرنی، تم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اگر تم کو کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی جنگ نہیں کرنی، جوئیں تک نہیں مارنی، شکار نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں، تو آپ نے یعنی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ رب العزت کے کہنے کے اوپر کرنی ہے۔ جس طرح کہ ہمارے والدین، ہمارے باپ، ہماری اماں ہمیں کوئی حکم دیتی ہے تو ہم اس کو بجا لانے کے لیے پوری انتھک کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم اس ماں سے بھی، اس والد سے بھی کئی گنا، 70 گنا زیادہ رب العزت ہم سے پیار اور رحمان اور رحیم ہے، تو اس کے لیے مجسمہ اطاعت بن کے اپنے دل اور وجود کے ساتھ جب ہم کام کریں گے کسی بھی معاملے میں، یہ نہیں ہے خالی رمضان کے خالی روزے رکھ لینے ہیں، آپ نے معاملات ملازمت میں ہیں، آپ کاروبار میں، معیشت میں ہیں، سیاست میں ہیں، اور ہر کس جگہ پہ اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اخلاق اس کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے یعنی میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اور ہر طرف سے معافی مانگیں گے اللہ رب العزت سے، اور اس کا بندہ بن کر اور مجسمہ اطاعت بن کر جب ہم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی انہی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارا دین ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اخلاقی بلندیوں پر ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے آئے، اور اسی کام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہیں کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے شب و روز اور ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ آپ نے ہر معاملے میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ صرف خالی مہینہ یعنی بھوکے رہنا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اگر تم نے حلال نہیں کمایا، اور جو میں نے تم کو حکم دیے ان کو بجا نہیں لایا، تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی تعلق نہیں۔ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس شخص نے
اس جھوٹ کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کا لیے، اخلاق کا تقاضا پورا سچا ہونے میں آدمی کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کا وجود ہے، سچائی کا وجود ہو اور دیانتداری کا وجود ہو، تحمل اور بردباری کا، عہد وفا کا، یعنی اپنے عہد کو پوری پابندی کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ، اور کسی معاملے میں بھی ہو درگزر کرے، اور منکرات سے، جس چیزوں کے فواحش سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے، ان فواحش سے بچنا ہے، اور تب جا کر ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں تم اخلاقیاتی بلندیوں پر ہو، اور اس کا اخلاقیاتی بلندیوں پر دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ، وہ آپ کا سچا ہونا، آپ کا خامد ہونا، آپ کا عہد کا پورا کرنے والا، آپ کا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اور تمام معاملات میں ہمیں قرآن پاک کو اور رب العزت کو، اور تب جا کے انسان تقوی والا، اور اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو مومن آدمی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہش، جب اس کا خواہش اور اس کا وجود، اس کی روح رب العزت کے آگے ہر چیز کو سر تسلیم پہ سلنڈر نہ کر دے۔ اور ہمیں رمضان المبارک یہی بتاتا ہے کہ تم اکیلے بھی ہو، ایک کمرے میں ہو، اور تم نے وہاں بھی اور اکیلے ہوں بھی تو اللہ رب العزت کا ڈر ہو، جو اس نے احکامات بتائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے اور اپنی کتاب کے مطابق جس کتاب کو، کیونکہ رمضان کس لیے بہتر ہے؟ کیونکہ اس میں کتاب آئی ہے، اور کتاب کے اوپر عمل کریں گے تو اور پھر کیا ہوگا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ آپ اپنی عظمت نہیں بیان کرنی، اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرنی، اور جو اس نے ہدایت دی ہے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اس نے ہمارے اندر روح پھونکی، ہمارے پاس رسول آئے اور کتاب آئی، کتاب آنے کا اور رمضان کا برکت ہونا، اور مہینے کا برکت ہونا، اور اس رات کا برکت ہونا اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ہدایت دی ہے، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت آئی ہے، اور اس لیے وہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس شکرانے کے طور پر ہم نے روزے رکھنے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بتائے اس طریقے سے رکھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر روزے رکھنے کی توفیق دے۔ جو بھی ہم معاملہ کریں، جو بھی جب ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، جو بھی دین کا کام کریں، ہمارے شعور میں ہونا چاہیے ہم سے اللہ تعالیٰ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کیوں میں روزے رکھ رہا ہوں، کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، کیوں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سوال ہونا چاہیے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور شعوری طور پر اس کو سمجھے۔ ہمارے نفس کے اوپر، ہماری روح کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ جس لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس آگ سے بچو، اور ان گناہوں سے بچو جن کا میں نے حکم دیا ہے، اور تاکہ تم آخرت جب میرے سامنے پیش ہو اور تمہیں پاک صاف اور عمدہ ہو کر میری جنت میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے